सुबुदु रब्बुकुमुल लज़ी खलक, ये आयत नाजिल हुई तब तुम मौजूद थे और तुम्हारा भी तो नामो निशान नहीं था। अब क्या तुम ये कहोगे कि अल्लाह ताला हमारा रब नहीं है और उसने हमें पैदा नहीं किया क्योंकि उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे? यार कुछ खुदा का खौफ करो जिया रसूल साहब, कैसी बोधी बातें कर रहे हो आप, सिर ना सिर की पैर हो उसका। अच्छा, या बनी आदमा के अंदर कुल मखजूफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये बात कही जा रही है कि ए बनी आदम तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आएंगे। आप कहते हैं ये माजी की बात है, बताइए कहां अल्लाह ताला ने इसमें माजी का जो है ना वो जिक्र किया है कि ये बात हमने माजी में कही थी लोगों को? इसमें तो जिक्र ही नहीं है आयत के अंदर। जबरदस्ती उसे माजी की तरफ जो है ना वो फोल्ड करने की सोच रहे हैं। फिर सवाल आपके ऊपर भी खड़ा होता है कि भाई जो सवाल कल फिर मेरे से पूछे थे वो आपके ऊपर भी तो लागू हुआ। माजी में हिंदू भी मौजूद थे, हिंदुओं में से बने थे नबी है भाई, बने थे उन कौमों में से नबी जो शिरक के अंदर जो है ना वो मुलव्विस थी। कोई मुशरिक खड़ा हो गया था जिसने कह दिया था, उसने कहा हाँ मैं नबी हूं? नहीं ना। तो फिर इस सवाल का क्या जवाब दोगे? कल तो इसी बात के ऊपर बहस कर रहे थे मेरे से, आज खुद कह रहे हो कि हाँ इस आयत के मुताबिक रसूल आए हैं लेकिन माजी में। अब माजी की तरफ उसे फॉरवर्ड कर रहे हो। बहरहाल चले जवाब दीजिए। माशाल्लाह जी, जब अल्लाह का कलाम सामने खुलता है ना तो फिर ये हालत होती है। मुझे पूछ रहे हैं सैफी साहब कि या यूहन्नास में भी तो लोग खिताब है ना, तो आप मौजूद थे, ये कहा किसने था? मैंने तो नहीं कहा था सैफी साहब कि जी वो मरे हुए कैसे खिताब हो सकते हैं। अल्लाह ताला जब या बनी आदम फरमाता है, जिस या बनी आदम में सारे बनी आदम मुखातब हैं, तो फिर क्या वो मरे हुए तब शामिल हो जाते हैं? कुरान पाक में कितनी जगह या बनी आदम का जिक्र है। इसी आयत जो आपने पढ़ी है इससे पहले जहां लिबास उतारने का जिक्र है वहां बनी आदम का जिक्र है। क्या लिबास सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उतरा है? बताएं मुझे, वहां कैसे मरे हुए खिताब हो गए? सैफी साहब लगता है आपको कुछ हो गया है, कुरान पाक खुला है तो आपको कुछ हो गया है साथ ही। और फिर मुझे कह रहे हैं कि मुशरिकों में पहले कभी नबी आए हैं। अच्छा, आज तक आपकी जमात से हम यही सुनते आए हैं कि देखें हालात बहुत बिगड़ गए थे, जब कौमें बिगड़ जाती हैं तो तब नबी आते हैं। मुसलमान जो है वो मुशरिकों जैसे हो गए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कौम भी मुशरिकों जैसी हो जाएगी, हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। फिर नबी ने आना था, तब जरूरत थी नबी की। और आज देख लें सारी कादियानियत बदल गई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। क्या मुशरिकीन मक्का मुसलमान थे? बताइए मुझे। अल्लाह ताला ने सैफी साहब जब भी पैगंबर भेजे हैं वो कौमें मुशरिकी थी। अल्लाह ताला सिर्फ अपने पैगंबर को शिरक से बचाता है कि उसकी वो शुरू से ही तरबियत फरमाता है, लेकिन पैगंबर आते उन्हीं कौमों में हैं जो शिरक में मुब्तला होती हैं। तो बताएं मुझे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे क्या वो मुशरिकीन मक्का मुसलमान थे? कैसे आप बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं मुझसे? सारी कादियानियत तो बदल गई है आज। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अभी आपने एक बहाना लगाया है जी कि वो पिछले कैसे खिताब हो सकते हैं। तो मुझे बताएं जिनमें दूसरी आयत में जो सारे बनी आदम खिताब है वो कहां से खिताब हो गए? और अल्लाह ताला ने इस आयत में वाज़े फरमा दिया है कि मैंने ये जो हुक्म दिया है ये मैंने बनी आदम से यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही ये फरमान दिया था कि जब भी तुम्हारे पास रसूल आए तो तुमने उनकी इताअत करनी है। और क़यामत वाले दिन इसलिए तो अल्लाह ताला पूछ रहा है उनसे, तमाम जिन्नों इंस को जमा करके, बनी आदम को जमा करके, जिन्नों को जमा करके कि बताओ तुम्हारे पास नहीं आए थे रसूल? वही आया था सैफी साहब। अब अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया लेकिन आप नहीं मानेंगे, क्योंकि हम यही तो कहते हैं कि कादियानियों का कुरान से कोई तल्लुक ही नहीं है। ये नहीं मानते, खुला खुला अल्लाह का फरमान भी सामने आ जाए तो नहीं मानते। अब आगे सुने, क्योंकि इसमें रसूलुन जमा है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके आगे तक ये खिताब है, रसूलुन जमा का सीगा है। अब मुझे बताएं मिर्जा साहब के बाद भी नबी आ सकते हैं या नहीं आ सकते? बताएं मुझे अपना अकीदा। अगर तो आप कहते हैं कि नबी आ सकते हैं तो फिर मैं बताऊंगा कि आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। फिर आपके मिर्जा साहब का मैं दिखाता हूं कि कैसे आप उसके बाद नबी को जारी करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं आ सकते एक ही, तो फिर जनाब सैफी साहब यहाँ रसूलुन जमा है, बड़े सीगे बता रहे थे मुझे, रसूलुन जमा है, यहाँ पे साबित होगा कि ये बनी आदम से ही किताब है। अभी मान लें तो ठीक है, नहीं तो फिर आखिरी एक आपका हल निकाल के तो फिर आगे चलेंगे। भाई जिया रसूल साहब, मालूम होता है कि बस हो गई है आपकी। यार आप मेरी मौजूदगी में ही मेरे ऊपर झूठ बोल रहे हैं। जब मैंने आपसे ये बात कही कि मुशरिकों में से नबी आया, मैंने साथ ही आपके सामने ये बात भी रखी कि कोई नबी हुआ ऐसा जो मुशरिक था पहले, क्योंकि कल आपका यही सवाल था मेरे से। मुशरिकों में से नबी होने का मतलब ये नहीं था कि मुशरिकों की तरफ नबी नहीं आता। मैंने आपके सामने वाजे अपना स्टेटमेंट दिया है कि क्या कोई नबी गुजरा है ऐसा, क्योंकि कल आपका सवाल यही था मेरे से।
کہ پھر تو ہندو بھی نبی بن سکتے ہیں, وہ بھی بنی آدم ہیں, ان میں سے بھی نبی ہو کر آ سکتا ہے. اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ اس آیت کو مانتے ہیں, تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی اس طرح سے نبی ہوا ہے کہ وہ مشرک ہو اور پھر وہ نبی بن گیا ہو؟ کیونکہ اس وقت تو آپ کے نزدیک بنی آدم مخاطب تھے نا. کیوں نہیں بنتا تھا کوئی مشرک نبی؟ کیا وہ بنی آدم میں شامل نہیں تھا؟ یہ سوال کل آپ کا میرے سے تھا, آج میرا ہے آپ سے کہ کیوں نہیں بنتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کہتے ہیں کہ یا بنی آدمہ مخاطب ہیں, ٹھیک ہے, وہاں تک رسول آئے ہیں, وہی کیا نام آپ کے نزدیک صرف وہی بنی آدم ہیں, ان کے بعد بنی آدم نہیں آئے. اچھا, کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی تمام بنی آدم مخاطب ہیں, روز اول سے لے کر آخر تک تمام بنی آدم مخاطب ہیں. چلیں اگر یہ بات بھی مان لیتے ہیں تب بھی میرا مدعا ثابت ہو گیا. پھر آپ تو اور ہم بھی مخاطب ہوئے نا اس میں, آپ بھی مخاطب ہوئے اور ہم بھی مخاطب ہوئے, کیونکہ آپ بھی بنی آدم اور میں بھی بنی آدم. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو ہم سے پہلوں سے کہی تھی کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے. ہم سے بھی یہی بات کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے. اچھا, پھر آپ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر تو آیا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم, ہاں قد انزلنا ماضی کا صیغہ ہے کہ ہم نے اتارا, ماضی میں ماضی کی بات کہی جا رہی ہے. اس آیت کے متعلق بتائیے نا کہ اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, شان نزول بتائیے نا کیسے نازل ہوئی تھی آیت. مشرکین خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے, صحابہ نے جا کر عرض کیا, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ لیجئے آپ کا یہ جو اصول تھا کہ جی بنی آدم کو مخاطب کر کے صرف ماضی میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کہی ہیں, ماضی کے ہی لوگ مراد تھے, یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اس آیت کا شان نزول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ اوپر ہوا ہے. اس کا شان نزول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بنی آدم کو مخاطب کر کے کہا تھا جب صحابہ نے پوچھا. سارے اصول آپ کے ایسے ہیں من گھڑت, اور جماعت احمدی جو کہتی ہے نا وہ صحیح کہتی ہے کہ بھائی تمہارا قرآن الگ ہے, ہمارا قرآن الگ ہے, تمہارے یہاں کسی چیز کا پاس نہیں رکھا جاتا, بس صرف عقیدہ داخل ہوتا ہے اس کے اندر. ماضی کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی, تو ماضی کا صیغہ ہے بھائی, واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر. ہم نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں کہاں ماضی کا صیغہ ہے؟ دکھائیے نا ہمیں. یا بنی آدم اما یاتنکم رسل منکم, اس آیت میں کہاں ماضی کا صیغہ ہے کہ آپ اسے ماضی کی طرف مخاطب کر رہے ہیں؟ جی سیفی صاحب بات ہو گئی ہے کمپلیٹ, کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. اب سیفی صاحب کے دروازے سارے بند ہو گئے ہیں, تو اب کہتے ہیں اچھا چلو میں مان لیتا ہوں. آپ نے سیفی صاحب مان لیا ہے, امید ہے اب آپ اس سے نہیں مکریں گے, لیکن پتہ کوئی نہیں لگتا آپ کا کہ مکر بھی جائیں. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ماضی کا صیغہ خطاب کس سے ہے سیفی صاحب؟ یا بنی آدم خطاب کس سے ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مسجد کا ذکر ہے. مسجد تو پہلی امتوں کے لیے بھی مسجد کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں, مسجد کا ذکر لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس یہ ہو گئے. عمومی طور پہ آپ خود اپنی زبان سے تسلیم کر چکے ہیں کہ جی آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں, پھر بھی میرا مدعا ثابت ہے کہ ہم بنی آدم میں شامل نہیں ہیں. ابھی بتا دیتے ہیں کہ اب ہوگا کیا. آپ کی دلیل یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی نے آنا ہے اور کسی نبی نے نہیں آنا, اس سے باہر کسی نے نہیں آنا. آپ نے فرمایا تھا کہ جو پہلے نبوتیں تھیں جو مستقل نبوت ہوتی تھی, کل آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بند ہو چکی ہے. مستقل نبوت ہوتی تھی جن کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی بناتا تھا, جن میں شرعی نبی بھی ہوتے تھے اور غیر شرعی بھی نبی ہوتے تھے. آپ نے کہا کہ وہ بند ہو چکی ہیں. اب ایک نئی نویلی جو ہے وہ نبوت جاری کی ہے ہم نے, اور وہ ہے صرف امت محمدیہ میں. ابھی آپ نے تسلیم کیا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پہلے والے بھی اس میں مخاطب ہیں. کیوں نہ مانتے, اللہ کا فرمان آپ کے سامنے تھا. اور اگلی بات بھی سن لیں, اس میں آپ کے خلیفہ مرزا طاہر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ بنی آدم کو عمومی خطاب ہے. اس آیت میں بنی آدم کو عمومی خطاب ہے, آپ کے مرزا طاہر صاحب فرماتے ہیں. تو ماننا تو آپ کو پڑھنا تھا. اب دلیل آپ کی یہ تھی کہ پہلے والی نبوتیں ہو چکی ہیں بند, ایک نئی نبوت جاری ہوئی ہے. تو جناب اس میں بنی آدم کو جب خطاب ہے کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے, تو بنی آدم میں تو ایسی نبوت نہیں تھی, آپ نے خود اقرار کیا.
آپ کے دعوے میں یہی بات تھی کہ یہ نبوت اب شروع ہوئی ہے، جو بنی آدم میں جاری تھی وہ بند ہو چکی ہے۔ جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ اس میں بنی آدم سارے مخاطب ہیں تو ثابت ہو گیا کہ جو بنی آدم میں نبوت بند جاری تھی وہ تو آپ نے بند آلریڈی مان لی ہے۔ اب آپ نے نئی نبوت جو ہے وہ جاری کرنی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی آدم سارے اس سے مخاطب تھے اور ان میں جو نبوت جاری تھی وہ آپ نے خود اپنے دعوے میں ہی تسلیم کی ہوئی ہے کہ ہم اس کو بند مانتے ہیں۔ اب آپ پیش کریں جی کون سی آیت پیش کرنی ہے، کون سی حدیث پیش کرنی ہے جس سے آپ نے نئی نویلی جو نبوت ہے وہ ثابت کرنی ہے کہ ایک نئی قسم بھی نبوت کی جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے۔ بسم اللہ کریں۔ جی ضیاء رسول صاحب، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم میری موجودگی میں تو جھوٹ نہ بولیں۔ میرے پیچھے بے شک میری باتوں کو الٹ پھیر کر کے اپنے جو ساتھی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ میری طرف منسوب کر دیں، لیکن جب میں موجود ہوں اس وقت تو جھوٹ نہ بولیں۔ میں نے کس بات میں جو ہے نا وہ کس اس میں یہ ٹرم میں یہ بات کہی ہے کہ بھائی دیکھیں یہاں پر مسجد کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد مسلمان ہو گئے؟ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ یا بنی آدمہ کہہ کر قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی مخاطب کیا ہے مراد اس سے ماضی کے لوگ ہیں، یہ کہنا تھا آپ کا۔ میں نے آپ کے سامنے اس آیت کا شان نزول پیش کیا کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی کہ جب مشرکین مکہ ننگے بدن خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ صحابہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بنی آدم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بنی آدم، ٹھیک ہے نا، قرآن کریم کے الفاظ ہیں یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، ٹھیک ہے نا، واشربوا کہ کھاؤ اور پیو اور زینت کو اختیار کرو ہر ایک مسجد کے نزدیک۔ اس میں کیسے آپ یہ استدلال لے رہے ہیں کہ یہ ماضی کے لوگوں کو کہی گئی تھی یہ بات؟ میں شان نزول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پھر اپنی ہی طرف سے جو ہے نا بات بنا کر کہہ رہے ہیں جی مسجد کا لفظ تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی آیا ہے۔ مسجد سے تو استدلال ہے ہی نہیں میرا استدلال تو اس آیت کے شان نزول سے ہے۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، وہ حساب ہو رہا ہے آپ کا۔ بات میں کچھ اور بیان کر رہا ہوں، دنیا کے سامنے کچھ اور پیش کر رہے ہو اور میری موجودگی میں میری بات کو غلط رنگ دے رہے ہو۔ اچھا، پھر میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ بالفرض محال اگر آپ کی بات مان بھی لے کہ اس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے بنی آدم مخاطب ہیں، تو میں نے کہا کہ مدعا پھر بھی میرا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، اور یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی بتائی گئی کہ اے بنی آدم تمہارے پاس بھی تم میں سے رسول آئیں گے۔ بقول جیسے ضیاء رسول صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آتے تھے اور پہلے مخاطب کر کے کہا تھا اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ملزم ٹھہرائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی ہے۔ میں نے کہا کہ اس طرح بھی میرا مدعا ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں جی یہ عمومی خطاب ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھئی عمومی خطاب ہے یہ، لیکن امت محمدیہ میں آئیں گے۔ کیوں آئیں گے اس کی وجہ میں نے کل آپ کو تفصیل سے بتا دی، اس کا جواب نہیں آپ نے دیا مجھے ابھی تک، کہ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، یہ حکم ہے، یہ شرط لازم ہے۔ دیگر اقوام میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہیں، وہ نافرمانوں میں ہیں، اور نبی نافرمان نہیں ہوتا۔ امت محمدیہ میں ایسے اشخاص موجود ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اچھا، کچھ اور نہ بن سکا آپ کو تو آپ کو مرزا صاحب یاد آ گئے، او جی تم وہ مرزا صاحب نے یہ بات کہی تو جی تم ان کو آخری نہیں مانتے۔ کل سے آپ کا زور اسی کے اوپر ہے، کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے سوائے مرزا صاحب کے۔ اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو اگر کوئی بچا سکتا ہے نا جماعت احمدیہ کے دلائل سے، وہ صرف مرزا صاحب ہیں۔ مرزا صاحب کے اوپر آپ جا کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں موضوعات کو چھوڑ کر، وہی ایک رہا ہے آپ کے پاس جس سے آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں ہے دنیا میں جو بچا سکے آپ کو۔ جی بات ختم۔ ہاں جی سیفی صاحب پیش گوئی میری پھر پوری ہو گئی ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ ابھی سیفی صاحب اقرار کر کے گئے ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے، یہ آپ نے اس ٹرم میں آ کے پھر بیان بدل لیا ہے۔ اب آپ بڑے پینترے بدلیں گے۔ پہلی ٹرم میں کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، اور اس ٹرم میں کہا کہ میں نے کہا بالفرض محال مان لیتے ہیں۔ بالفرض محال کا پنکچر لگا دیا نا آپ نے، جب آپ کو پتا کہ اوہو میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، اور پھر بار بار آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ کو ملتے ہیں۔ بھائی مرزا صاحب آپ کے نبی ہیں، آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟
माथे पे लिखवा लें आपके दौरान डिबेट, जिस तरह वो अंसर रजा ने लिखवाया हुआ है कि दौरान डिबेट मिर्जा साहब का भाला नहीं पेश किया जाएगा, उस दिन आप मुझे इनकार कर देते कि भाई मिर्जा साहब को नहीं पेश करना, ये ना कहना। ओ भाई मेरे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पेश करते हो, मैंने कभी कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ना पेश करना? और तुम्हारा भी एक नबी है यार, कुछ हौसला करो, क्या हो गया? जैसे नाम आता है मिर्जा साहब का पता नहीं कुछ का कुछ ही हो जाता है आप लोगों को। उस दिन मुझे सैफी साहब आप कह देते कि भाई ज़िया रसूल साहब मेरे सामने मिर्जा साहब का भाला ना पेश करना। आप अपने मुसल्लमात में मिर्जा साहब को तस्लीम करके आए हैं, अपने मुसल्लमात में तस्लीम करके आए हैं, अब तकलीफ किस चीज़ की हो रही है? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको परेशानी ये है कि अब जो मैंने सवाल आपसे किया है उसका आपके पास जवाब नहीं है। मैंने ये साबित कर दिया, आपने इकरार किया है। अब आपका मसला क्या बना है? मसला ये बना है कि नबूवत आपने जारी की है, एक नई किस्म जिस पे आपके दावे में ये बात शामिल थी कि जो नबूवतें पहले आती थी मुस्तकिल नबी, जिनमें शरई नबी भी होते थे गैर शरई भी, वो मुस्तकिल नबूवत बंद हो चुकी है। अब एक नई नबूवत जो है वो जारी हुई है। तो जब या बनी आदम में खिताब तमाम बनी आदम हैं और अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिर तक, और आप फिर आपने एक बात की कि जी जहां भी बनी आदम से मुराद हैं, आप कह रहे हैं माजी के लोग हैं, माजी के लोग हैं। मैंने कहा माजी के लोग हैं? मैं इससे मुराद तमाम के तमाम बनी आदम ले रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके उम्मत मुसलमान समेत ता क़यामत तक सारे मुराद ले रहा हूं। दोबारा ना कहना मुझे कि माजी के लोग मुराद हैं। माजी वालों से आप इनकार कर रहे थे, आप नहीं मान रहे थे, फिर आपने इकरार किया, और जब अपने इकरार में फंसे हैं तो फिर आप चाटने लग गए हैं, वापस कह रहे हैं जी बिल फर्ज मुआल। अब उधर रहे ना उसी बात पे। अब आपके मिर्जा ताहर साहब का भी आ गया है बयान, वो भी कहते हैं यार मेरी नहीं माननी, अपने खलीफा साहब की मान लो। वो भी कह रहे हैं इसमें बनी इसराइल बनी आदम में अमूमी खिताब है बनी आदम से। अब हुआ क्या कि जब बनी आदम से खिताब है, अल्लाह ताला ने जब बनी आदम को ये फरमाया कि जब भी तुम्हारे पास रसूल आए, तो रसूल कौन से आते थे? मुस्तकिल रसूल आते थे। जब बनी आदम को आपने इसमें शामिल कर लिया तो रसूल उनमें आते थे मुस्तकिल। अब इसमें इस आयत में यह साबित होता है कि अल्लाह ताला ने जिन रसूलों के भेजने का जिक्र किया वो मुस्तकिल रसूल थे। और फिर मैंने आपसे पूछा कि यहाँ रसूल जमा है। अभी आपको फिर तकलीफ हो गई मिर्जा साहब की, आपको पता कि जहां मैं फंस चुका हूं, अब मैंने निकलना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने इसलिए तो अपना कल अकीदा नहीं बताया था। मैंने बार बार पूछा भाई सैफी साहब बता दें अकीदा है क्या, और जो लोग अकीदा ना बता सके वो अबे कहते अब भी बता दें, एक ने आना है एक से ज्यादा नहीं आना है, क्योंकि रसूल जमा है यहाँ पे। जी बात मुकम्मल हो गई जी रसूल साहब आपकी? आहो जी। अच्छा भाई ज़िया रसूल साहब, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इसे दोबारा जाकर सुन लेना। मैंने पिछली टर्म में जो बात कही थी वही मैंने अगली टर्म में कही। मैंने कहा था कि अगर आपकी बात मान ली जाए तब भी मेरा मुद्दा साबित हो जाता है। अगर आपकी बात मान ली जाए कि आप कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के बनी आदम मुखातिब है इस आयत के अंदर, ठीक है? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि माजी में ये आयत नाजिल हुई थी, माजी में अल्लाह ताला ने कयामत तक के बनी आदम को मुखातिब कर दिया था कि तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आएंगे। तो आज का जो जमाना है, मैं ये पूछता हूं कि ज़िया रसूल साहब फिर क्यों मना कर रहे हैं, जब अल्लाह ताला ने कयामत तक के बनी आदम को मुखातिब करके कहा था कि तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आएंगे, तो फिर आज के बनी आदमों के ऊपर आपने ये कैद क्यों लगा दी कि तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आएंगे? इस तनाजुर में मैंने आपके सामने ये बात पेश की थी कि मेरा मुद्दा फिर भी साबित हो गया। साथ ही मैंने आपके सामने ये बात भी पेश करी कि देखें, या बनी आदमा कहकर आपने ये कहा है कि ये खिताब माजी के लोगों से होता है और कयामत तक के लोगों के लिए है। मैंने आपके सामने या बनी आदमा खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद इस आयत का शान नुज़ूल पेश किया कि ये आयत माजी में नाजिल नहीं हुई थी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई थी, और क्यों नाजिल हुई थी वो भी बता दिया आपको। अब आप कैसे ये कह सकते हैं कि माजी के लोग भी इस आयत के अंदर मुराद है? अल्लाह ताला ने माजी के लोगों को भी ये बात कही थी कि या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। शान नुज़ूल आपके सामने मौजूद है, दोनों बातें मैंने आपके सामने पेश की। तो आप कहते हैं कि जी अब तुम जो है ना वो अपनी बात बदल रहे हो। भाई मैं अपनी बात नहीं बदल रहा हूं, जो बात मैंने पिछले टर्म में कही थी वही बात मैं इस टर्म में कह रहा हूं, और उसके बाद के टर्म में भी मैंने यही बात कही थी कि आपका मतलब भी अगर निकाला जाए तब भी बनी आदम आज मौजूद हैं, और चूंकि वो बात मुखातिब जो किया गया था वो तमाम बनी आदम को था, कयामत तक के बनी आदम के लिए था, तो फिर हमारे लिए भी ये खिताब था, आज भी मौजूद है। यही हम आपको कह रहे हैं कि वो खिताब आज भी मौजूद है। ज़िया रसूल साहब, आज किस बिना पर तुम ये कहते हो कि रसूल नहीं आएंगे, जबकि तुम्हें मुखातिब करके अल्लाह ताला ने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि इन्हें भी बता दो
یہ جو پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہیں تمہارے زمانے میں کہ ان کے پاس بھی نہیں میں سے رسول آئیں گے؟ اب ضیاء رسول صاحب کہتے ہیں نہ بھائی ہم نہیں مخاطب ہیں، یہ تو پہلے کے لوگ مخاطب تھے۔ اچھا پھر آپ کہتے ہیں جی مستقل نبوت۔ بھائی میرا دعویٰ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو کر نبی آ سکتا ہے، یہ تھا میرا دعویٰ۔ مستقل، غیر مستقل، ذلی، بروزی، اس طرح کی میرے دعوے میں کوئی بات شامل نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی، مجھے بتائیے کہ یہ جو رسول آئیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ انکار کرو تو میں دلیل دوں تمہارے سامنے۔ اور آئیں گے کہ نہیں آئیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ بالکل آئیں گے، خود قرآن کریم یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے۔ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمومی خطاب ہے، بالکل یہ عمومی خطاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور آپ کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ اس میں مخاطب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں کہتا اور نہ کہہ سکتا ہے، نہ اس کی شان کے عین مطابق ہے یہ بات کہ وہ یہ کہے لوگوں کو جو مر چکے ہیں کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے۔ بات ختم، کہیے کوئی نئی بات پیش کیجیے۔ سیفی صاحب ہو گئی بات کمپلیٹ؟ سیفی صاحب آپ فرما رہے تھے مجھے، یعنی اس کا مطلب ہے ماضی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ میں نے کب کہا آپ کو ماضی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ سیفی صاحب کو بادام کھایا کریں، اب آپ کی حالت کچھ خراب ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس میں ماضی کے لوگ، آپ کہہ رہے ہیں بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے مرے ہوئے لوگوں کو کون خطاب کرتا ہے، مرے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے، لیکن فی الحال میں جو آپ کو بات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے ہی یہ تمام کو یہ حکم دیا ہوا تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر اس کے بعد انبیاء کرام کو، یعنی تمام بنی آدم کو یہ حکم تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آیت ان پہ نازل ہوئی تھی، یا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ آج مرے ہوئوں کو خطاب کر رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا یا بنی آدم، یہ اللہ تعالیٰ پچھلے زمانے کے حالات بیان کر رہا ہے کہ ان کو بھی یہی حکم تھا۔ کیوں؟ میں نے اس کی آپ کو دلیل دی ہے قرآن پاک سے، قرآن پاک سے میں نے آپ کو دلیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا معشر الجن، قیامت والے دن، والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے پوچھے گا، گروہ جن و انس سے جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تا قیامت سارے شامل ہیں، کہ بھائی کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول منکم، تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر پڑھتے تھے میری آیات کو۔ تو سیفی صاحب اللہ تعالیٰ تو خود بتا رہا ہے کہ یہ حکم سب کے لیے تھا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ اب آپ زبانی جمع خرچ جیسے پہلے کر رہے تھے نا، میں نہ مانوں میں نہ مانوں، اس کا تو علاج ہے کوئی نہیں۔ اب آپ مجھے، میں نے قرآن پاک سے دلیل دی ہے، آپ نے ماننی ہے نہیں ماننی، اور وہ تو نہیں ماننی مجھے پہلے ہی پتا، لیکن سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے، ان کو آ جائے گی سمجھ کہ اس میں اللہ تعالیٰ واقعی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تمام کا ذکر کر رہا ہے یا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں کا۔ تو آپ مجھے قرآن پاک سے دلیل دے دیں کہ یہ والی جو آیت ہے یا بنی آدم، اس میں جو مخاطب ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگ مخاطب ہیں۔ قرآن پاک سے اس کی دلیل دے دیں، اپنی زبان سے نہیں۔ آپ کی زبان کی بڑیاں سن لی ہیں میں نے، قرآن سے کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے دیں، نہیں ہے دلیل تو ہاتھ کریں اور میرے سوال کے جواب دیں کہ یہاں ہے رسول جمع، اور رسول جمع ہے تو کیا مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ نے 3 ٹرنوں میں نہیں دیا، اس کا جواب مجھے لازمی دیں، آدھا منٹ اپنا بھی دے رہا ہوں جی۔ چلے جی شکر ہے خدا کا، بھائی ضیاء رسول صاحب آپ نے یہ بات مانی، شاید بھول گئے ہوں گے، لیکن آپ نے اپنی اس ٹرم میں یہ بات کہی ہے کہ ان کو بھی یہی حکم تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بنی آدم کو بھی یہی حکم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے لوگوں کو بھی یہ حکم ہے۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگوں کو بھی حکم تھا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کے لیے حکم تھا کہ نہیں تھا۔ میرا مدعا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ ان کے لیے بھی یہ حکم تھا جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ ان کے لیے بھی تم یہ حکم مانو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے جو بنی آدم ہیں ان کو آپ خارج نہیں کر سکتے۔ اور کمال کی بات یار یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے بنی آدم مخاطب ہیں،
اور پھر مجھ سے دلیل بھی مانگ رہے ہو کہ ثابت کرو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور ان کے بعد میں جو قیامت تک بنی آدم آئیں گے وہ اس میں مخاطب ہیں. او بھائی یہ تو بات تم خود مان رہے ہو کہ قیامت تک کے بنی آدم مخاطب ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی آدم نہ آئیں گے اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو بنی آدم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے یا آپ کے زمانے کے بعد کے جو بنی آدم ہیں وہ نہ مخاطب ہوں گے اس میں؟ وہ بھی مخاطب ہوں گے. تو جب آپ خود اس چیز کو مان رہے ہیں کہ قیامت تک کے بنی آدم اس میں مخاطب ہیں، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے دلیل دو کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور بعد کے جو بنی آدم ہیں وہ مخاطب ہیں؟ یہ تو آپ خود بھی مان رہے ہو. جس چیز کو مان رہے ہو اس کی بھی دلیل آپ کو چاہیے. اچھا ایک بات آپ نے پچھلی ٹرم میں کہی تھی، وقت چونکہ میرا ہے ابھی، آپ نے کہا تھا جی وہ مرزا صاحب کا نام لیتے ہیں تو آپ آپ کے نبی ہیں، آپ جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں. بھائی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ حوالہ پیش کریں، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن جو موضوع سے متعلقہ ہو وہ پیش کریں. آپ تو بات ہی کچھ اور کر رہے ہو، آپ تو بات ہی دوسری طرف لے کر جانا چاہ رہے ہو. اجی وہ مرزا صاحب کو تم آخری نبی مانتے ہو. او بھائی یہ تو الگ نشست پر طے ہوئی تھی بات ہماری، جب آپ کے اور میرے مابین گفتگو ڈیسائیڈ ہوئی تھی. یہ ہمارا دوسرا موضوع تھا کہ کیا جماعت احمدیہ مرزا صاحب کو آخری نبی مانتی ہے یا نہیں مانتی، یا ان کے بعد جو نبوت کا دروازہ ہے اسے بند مانتی ہے کہ جاری مانتی ہے. یہ دوسری نشست پر بات ہو رہی تھی. رہ کر آپ کو جو ہے نا وہ دورے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہو جو مرزا صاحب کو تم آخری مانتے ہو، تم ان کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے. بھائی وہ ایک الگ بحث ہے. فی الحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ دیکھنا ہے ہم نے. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور اس کا جواب آپ سے دیا نہیں جا رہا. کل سے پریشان ہیں آپ. کبھی کہتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جو ہے نا وہ پہلے کے جو بنی آدم تھے وہ بھی مخاطب ہیں اور قیامت تک کے بنی آدم مخاطب ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی ثابت کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور ان کے بعد کے بھی بنی آدم مخاطب ہیں. کمال ہے بھائی آپ کے. کل بھی یہی حرکتیں تھی آپ کی. ایک ہی میان میں دو تلواریں. نبی آ بھی سکتا ہے، نبی نہیں بھی آ سکتا. دلیلیں دے رہے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں آ سکتا، اور دعویٰ یہ کر کے بیٹھے ہو کہ ہاں جی نبی آ سکتا ہے. ہم تو مانتے ہیں اس چیز کو، ہمارے تو عقیدے میں شامل ہے. یہ عجیب یار حرکتیں ہو رہی ہیں آپ کی کل سے. ضیاء رسول صاحب سیفی صاحب کو ٹھنڈا پانی دیں، تھوڑی پرابلم ہو گئی ہے سیفی صاحب کو. ایک منٹ سیفی صاحب ضیاء رسول بھائی ایک منٹ. جی میرا ٹائم دوبارہ شروع کیجیے. ایک منٹ. نہیں وہ میں نے بند کیا، میں ذرا تعارف لے لوں. جی مائنڈ روسٹر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے بس آواز ہی سننی تھی، میں نے کہا کہیں فیک آئی ڈی نہ کوئی بیٹھی ہو تو کوئی اور کام. جزاک اللہ، آپ کریں بات جاری رکھیں. جی جزاک اللہ. جی ضیاء رسول بھائی. جی بہت بہت شکریہ سیفی صاحب. آپ فرماتے ہیں کہ دلیل مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں. کل سے سیفی صاحب کا یہ زور تھا کہ نہیں اس میں صرف امت محمدیہ کے لوگ ہی مراد ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں مجھ سے دلیل کیوں مانگ رہے ہیں. آج جب ثابت ہو گیا کہ اس میں بنی آدم جو ہیں وہ سارے مراد ہیں، اور سیفی صاحب نے اقرار بھی کیا، مان بھی لیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو میں نے پھر اس سے پوچھنا تو تھا نا کہ بھئی آپ تو کہتے تھے اس میں نے تو ثابت کر دیا کہ پورے سارے کے سارے بنی آدم اس میں مراد ہیں، اور آپ نے مان بھی لیا ہے. اب آپ ثابت کر دیں کہ بھئی اس میں جو ہے صرف امت محمدیہ کے لوگ مراد ہیں. کہتے جی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. تو سیفی صاحب میں کس سے پوچھوں جا کے؟ کیا بات ہے جی. دعویٰ آپ نے کیا ہے اور میں دلیل مانگ رہا ہوں تو کہتے ہیں بھائی نہ مجھ سے نہ پوچھنا دلیل. اور آپ نے کہا ہے جی مرزا صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں بار بار. بھائی مرزا صاحب کا تو میں نے ابھی کوئی حوالہ ہی نہیں پیش کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہماری بات دوسری نشست میں طے ہوئی ہے. سیف صاحب نہ پریشان کریں مجھے، بہت چلاک بن رہے ہیں آپ، ہوشیار بن رہے ہیں. دوسری نشست میں جتنے مرضی جو مرضی موضوع طے ہوا ہو، مرزا صاحب آپ کے مسلمات میں سے ہیں نا، یا میں وہاں یہ کہہ کے آیا تھا کہ بھائی مرزا صاحب آپ کے مسلمات میں سے تو ہیں، لیکن یہ حوالے میں آج نہیں پیش کر سکتا، یہ میں بعد میں کروں گا. جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ تو میں نے پیش کرنے ہی کرنے ہیں. ہاں ٹاپک سے ریلیٹڈ نہ ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ضیاء رسول صاحب آپ نے زیادتی کی ہے، یہ آپ نے کہیں اور سے کوئی اور حوالہ دے دیا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور سیفی صاحب آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے بتا دیں کہ رسولن یہ جمع کا صیغہ ہے، کیا مرزا صاحب کے بعد بھی انبیاء نے آنا ہے یا نہیں آنا آپ کے عقیدے کے مطابق؟ آپ نے چوتھی بار اس کا جواب نہیں دیا، یہ پانچویں بار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کائنڈلی مجھے اس کا جواب دے دیں، کیونکہ جو آپ نے آیت پیش کی اس میں ثابت ہو گیا کہ وہ بنی آدم سے خطاب تھا،
اور بنی آدم سے خطاب ہونے سے کیا ہوتا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس میں ایک لفظ ہے رسول جمع کا، تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں؟ اس آیت کے تناظر میں آپ کے عقیدے کے مطابق اس کا آپ نے 3-4 ٹرمز میں جواب نہیں دیا، اب برائے مہربانی دے دیجیے گا۔ آپ نے کہا جی یا بنی آدم سارے کے سارے اس میں مراد ہونے سے میرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق ابھی ڈال دیتے ہیں، آپ کا دعویٰ تھا۔ اچھا آپ بیچ میں مکرے ہیں، آپ نے کہا جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس ٹرن میں وہ بات سن لیں اپنی، پھر اگلی ٹرن میں جواب دیتا ہوں کہ آپ کے دعوے کے فرق کیا پڑا ہے۔ سنیں ذرا کل آپ نے کیا کہا تھا۔